औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों, प्यारी बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आ रहा है, आवाज़ आ रही है बोलकर अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 6 दुआएं मुकम्मल कर ली। आप तमाम बच्चियों को, तमाम बहनों को 6 दुआएं याद हो चुकी होंगी, मुझे यकीन है याद हो चुकी होंगी इंशाअल्लाह। मैंने पिछले हफ्ते जो आपसे एक सवाल किया था, पिछले नहीं 3 दिन पहले सवाल किया था, पहली दुआ का सवाल था वो। बहुत सारी बहनों, बहुत सारी बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज भेजे हैं और तमाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जवाब, उसका सही जवाब क्या है। तमाम के मैसेजेस देखकर बहुत खुशी हुई। तमाम ने सही दुआ समझी है और क्वेश्चन भी सही समझा है और आंसर भी तमाम के तमाम का, एक या दो को छोड़कर तमाम के आंसर सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तमाम कॉम्पिटेट करे थे तो मुझे भी तो कंपटीशन में हिस्सा लेना था ना। अब मेरा जवाब ये है, मैं अपना जवाब, तमाम के जवाब भी सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तवफ़ना मुस्लिमीन जो है, मौत इस हालत में आए कि हम इस्लाम की हालत में हो, हालत इस्लाम में हमारी जान निकाल, जो दुआ मांगी थी उसके लिए क्या करना है, ये सवाल मैंने पूछा था। कुरान मजीद ही की आयत उसका जवाब है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएंगे हम, तो हमारा उठना बैठना इस्लाम होगा, हमारा चलना फिरना इस्लाम होगा, हमारा सोना जागना इस्लाम होगा, हमारा शादी ब्याह में इस्लाम होगा, हमारी मौत के मौक़ों पर इस्लाम होगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बाज़ार हो, कोई भी कहीं भी हो, नहीं मालूम ना मौत कब आएगी, पता नहीं ना हमें मौत कब आएगी। तो हमारी ज़िंदगी का हर सेकंड हमारा इस्लाम में होगा। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि शादी की मजलिस में इस्लाम नहीं, मैयत की मजलिस में इस्लाम है। किसे पता शादी की मजलिस में अगर मौत आ गई हमारी तो हम इस्लाम में कहाँ जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए हर हाल में, हमारे हर मामलात में, लेन देन में, बातचीत में, हर बात में इस्लाम हमारे अंदर रहना है। कौन सी घड़ी अल्लाह ताला हमें लेगा नहीं मालूम, उस वक्त हम इस्लाम की हालत में हो। अब यहाँ इस्लाम का मतलब फर्मा बरदारी लेना है आपको। हमारी जान तेरी फर्मा बरदारी की हालत में निकाल, तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, उसमें भी पूरे के पूरे मेरी फर्मा बरदारी में आ जाओ, तो ये जवाब आता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बहनों का जवाब सही था। अब हम आते हैं 7वीं दुआ की तरफ। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु, आमीन। 7th दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सूरह आराफ आयत नंबर 23। तर्जुमा है, आए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो कुरान मजीद का एक एजाज़ है, मैं वो आपको बताती चलूँ कि कुरान मजीद में जितने भी किस्से आए हैं, वाक़यात आए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िस्सा गोई के लिए किस्से नहीं सुनाता। सिवाय यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कंटिन्यूटी के साथ जो क़िस्सा हुआ है, उसके अलावा आप कहीं भी देख लें, कौन से भी पैगंबर का क़िस्सा, मुसलसल एक गाँव में बादशाह था अगर का क्या जो हम क़िस्सा बताते हैं, कहानी बताते हैं, इस तरह का क़िस्सा नहीं होता। अल्लाह का वाक़यात का सुनाना क़िस्सा गोई है ही नहीं। अल्लाह ताला हमें उसका वो ज़िक्र करके उसमें हमारे लिए मॉरल रखता है, उसमें हमारे लिए कोई ना कोई नसीहत होती है, और उस वक्त पर जो सूट होता है बस उतना पार्ट दिखाता है अल्लाह ताला। तो अब यहाँ जो है बस इतना सा है कि इसमें इसका पूरी तफसील जो है, ये दुआ की पूरी तफसील हम इस सूरह बकरा की 30 से 39 तक मिलेगी। तो वहाँ जो है आयत नंबर 37 में इंशाल्लाह हम तफसील के साथ जाएंगे। आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 37 में
اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر دیا، بس اتنا ہے۔ اب وہ کون سی توبہ تھی، وہ کون سی توبہ کی تھی اس ابراہیم آدم علیہ السلام نے، کیا کون سی دعا مانگی تھی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ توبہ کون سی تھی، وہ کلمات کیا تھے، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ملتا ہے کہ آدم نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی۔ اب جو ہے تھوڑا سا تفصیل ہم سورہ بقرہ سے لیں گے، اس کے بعد سورہ اعراف میں یہ دعا سے پہلے جو مختصر سا ذکر ہے اس کی بھی وضاحت الحمدللہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ، اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہ ہماری سب سے پہلی دعا ہے، یعنی دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ دعا یہی تھی۔ تو ایک انسان سب سے پہلے جو دعا، جو مناجات، جو اللہ کے پاس بھیک مانگتا ہے، اس کی پہلی شروعات ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اس دعا سے۔ تو اب سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کس طرح ہوتا ہے، یہ میں صرف مختصر سے آپ کے سامنے کرتی جاؤں گی، کیونکہ بہت ساری بہنوں کو الحمدللہ آلموسٹ آل معلوم ہوگا، لیکن کچھ ایک تو ایسی ہوں گی جنہیں معلوم نہ ہو، تو وہ انہی کے محروم رکھا جائے، یاد دہانی ہو جائے گی ہماری، اور انشاءاللہ ہم اس طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اس طرح شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، آپ بھی تصور کیجئے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں فرشتوں سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا بھی مشورہ لینے کے لیے نہیں کہا تھا، سجیشن لینے کے لیے نہیں کہا تھا، بس فرشتوں سے کہا تھا۔ اب یہ کیوں کہا تھا، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہم دیکھتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے کی آیتوں کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو اوپر کی آیتوں میں رب کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک اور مدبر وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بات بتائی گئی تھی۔ اب اس رکوع میں، یعنی یہ جو بات شروع ہوئی ہے 30 آیت میں، وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا بھی وہی بات ہوئی، آپ کو اور مجھے خلیفہ بنانا بھی وہی بات ہوئی، ہمیں وہی پوزیشن ملا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے ساتھ پیغمبر بھی بنایا تھا، ہم خلیفہ ہیں اللہ کے۔ اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو۔ اب دیکھیے پہلی دعا میں کیا تھا، توفنا مسلمین، ہماری جان حالت اسلام میں نکال، حالت فرما برداری کی حالت میں نکال۔ یہاں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا فرض صرف اتنا نہیں کہ اللہ کی بندگی کر لو، عبادت کر لو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، تمہاری پوری زندگی اس کی ہدایت کے مطابق گزرے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھ کر رہو گے۔ تو اب یہاں اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت، اس کا پوزیشن ٹھیک بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہیومینٹی کی ہسٹری کا وہ باب، وہ چیپٹر پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کسے کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھوں گی۔ خلیفہ کہتے ہیں امبیسڈر، ریپریزنٹیٹیو، جانشین، جو بھی کہہ لیں۔ اب مثال کے طور پر میں ہمیشہ ہماری بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ مثال دیا کرتی ہوں کہ کلاس میں جو بچیاں رہتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، ان کے لیے کلاس ریپریزنٹیٹیو بنایا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے، اسٹوڈنٹس میں اسے ریپریزنٹیٹیو بنایا جاتا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ کلاس کو مینٹین کر سکے۔ ہاں
کبھی کبھار جب ٹیچر کو کوئی ارجنٹ میٹنگ آ جائے، کیا کوئی ایمرجنسی کہیں جانا ہو جائے، تو وہ جو کام دے کر جاتی ہے ریپرزینٹیٹیو کو، تو وہ ریپرزینٹیٹیو کو وہ کام بھی سنبھالنا ہے، ٹائم بینگ اسے ٹیچر کا کام کرنا ہے، ٹیچر کا کام کرنا ہے، لیکن وہ ٹیچر نہیں بن جاتی۔ اسی طرح یہ کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کائنات کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، ہم کائنات کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم مالک نہیں بن سکتے، ہم اللہ کے غلام ہی رہیں گے، لیکن کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے، جو اتھارٹی دی ہے، اسے کام لیتے ہوئے کر چلائیں گے، لیکن ہمیشہ یہ احساس رہنا ہوگا کہ یہ کائنات میری نہیں ہے، میرے رب کی ہے، اور میں صرف یہاں اسے استعمال کرنے کی مجاز ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنانے کا ذکر کیا تھا فرشتوں سے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب یہاں فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک تعجب کی بات انہوں نے کی تھی۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ کی کسی تجویز پر اعتراض کریں۔ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اسے زمین میں کچھ اختیارات دے گا، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں اختیار دے کر مخلوق کو بھیجنے کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا بھی اختیارات دے دیے گئے تو کون سے حصے میں اختیار دیا جائے گا، وہاں کا انتظام خراب نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو سمجھنا چاہتے تھے، یہ سمجھنے کے لیے انہوں نے پوچھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس، آپ کی پاکی تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلافت ہمیں دے دی جائے، نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی فرمان ہیں ان کی تعمیل تو ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، آپ کی مرضی مبارک کے مطابق سارا جہاں پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حمد ہو رہی ہے، آپ کی ثنا ہو رہی ہے، آپ کی تسبیح ہو رہی ہے، آپ کی تقدیس بھی ہو رہی ہے، یہ تمام ہم خادم، ہم غلام آپ کے کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو؟ ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھتے، آپ ہمیں سمجھا دیجئے، یہ مطلب ہے فرشتوں کا۔ ٹھیک ہے، تب آپ اللہ رب العزت نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کے اس دوسرے شبہ کا، ڈاؤٹ کا جواب ہے، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مجھے مطلوب ہے، اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات دیے جائیں، منتقل کیے جائیں، یعنی اختیار دے کر، چوائس دے کر بھیجے جانے کی میری ایک حکمت ہے، میری ایک مصلحت ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب العزت کا جواب تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو بنایا تو آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اب یہاں ساری چیزوں کے نام کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء، چیزوں کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، اب جب باٹنی کہتے ہیں تو وہ باٹنی کے اندر تمام پلانٹس جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلات کا علم ملتا ہے، اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، وہ باٹنی۔ زوالوجی، میتھس جو بھی ہے ایک نام رکھا جاتا ہے، اس کے انڈر میں جو آتے ہیں علم آتا ہے، وہ علم ذہن میں انسان گرفت کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے کا سارا علم کے نام بتا دیے۔ اب وہ چیزوں کے نام کا مطلب جتنے بھی لاجز ہیں، بایولوجی، زوالوجی، گائنیکالوجی، ٹیکنالوجی، ہر طرح کے جو بھی ہے وہ تمام کے نام اللہ نے آدم کو بتا دیے۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا، تمام چیزوں کا علم دینا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پورے کا پورا قیامت تک کا علم، جو بھی ناموں سے اب نام رکھے جاتے ہیں، وہ نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، یعنی پورا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر بھر دیا۔ اب وہی علم ان کی نسلوں میں، ان کی جنریشنوں میں
انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، نئے نئے معلومات ہو رہے ہیں. اب یہ جتنے بھی معلومات ہو رہے ہیں وہ پورا خزانہ آدم علیہ السلام کے اندر تھا. اور اسی طرح قیامت تک کا انسان وہی آدم کی اولاد، آدم کا علم جو ہے وہ ان کی اولاد تھوڑا 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 سیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے. پھر انہیں فرشتوں کے وہ تمام علم کے نام جو تھے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کو مقرر کرنے سے انتظام بگڑ جائے گا، یہی نہ پوچھا تھا. اب یہاں دو رائے ہیں کہ جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزیاں کرے گا. یہ تو انہوں نے خلیفہ کے نام سے یہ تمام سمجھا تھا اور کوشچن پوچھے تھے، ایک رائے. اور مفسرین کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، بہت پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا تھا. اب جن کو بھی اختیار دے کر پیدا کیا، انسان کو بھی اختیار یعنی چوائس دے کر پیدا کیا ہے. تو جن جو زمین پر اتارے گئے تھے آدم سے بہت پہلے، تو وہ زمین میں بہت فساد مچاتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے. تو یہ فرشتے دیکھے ہوئے تھے، اسی لیے اسی طرح کی ایک اور مخلوق، با اختیار مخلوق کو بنانے کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کیوں اللہ، وہ تو پہلے خون ریزیاں دیکھ چکے تھے نا، تو ہم حمد و ثنا کر رہی نا، ان کو کیوں بنانے کی کیا مصلحت ہے، یہ پوچھا تھا. یہ ایک مفسرین کا خیال ہے. یہ جو والا ہے یہ بہت سارے مفسرین کا خیال ہے. تو بہرحال خیال نہیں، ان کی رائے ہے. تو بہرحال اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، پھر انہی فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کو مقرر کرنے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب وہ فرشتے کہاں سے بتاتے بیچارے، ان کو تو علم دیا ہی نہیں تھا نا اللہ. تو انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے. ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا، فرشتوں کے سامنے آدم کو اللہ نے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب سکھایا تھا آدم کو تو انہوں نے تمام نام پھٹ 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 بتا دیے. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے، یہ جو اظہار کیا تھا، یہ جو بتایا، یہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا. گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں. اس کے مقرر کرنے سے فساد کا جو ڈاؤٹ تمہیں ہے وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمتی ہے. حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے. چھوٹی خرابی تو ہوگی لیکن اللہ حکیم ہے نا، تو بڑی بہتری کی کو نظر انداز نہ کر دے. پیاری بہنوں، ایک حکیم ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا. اب ایک ڈاکٹر کسی کے اندر کی کوئی چیز اگر نکالنے سے اسے صحت ہو سکتی ہے تو اسے آپریشن کرتا ہے نا. تو آپریشن کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اسے نظر انداز کر دیتا ہے بڑی بھلائی کے لیے. تو اسی طرح یہ چھوٹی کمزوریوں کے لیے بڑے فائدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ مطلب ہے اللہ رب العالمین کا. تو جب اس نے ان کے سب نام بتا دیا آدم علیہ السلام نے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، اب فرشتوں کے دل میں ایک روب ڈال دیا، علم کا روب، معلومات کا روب آدم کا. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، تو تمام کے تمام جھک گئے، انسپائرڈ ہو گئے تھے تو تمام کے تمام جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا. اب ابلیس نے انکار کیا، اس سے ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ابلیس تو فرشتوں میں نہیں ہے. ابلیس آگ سے بنا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں. تو فرشتوں کی الگ کیٹیگری،
ابلیس کی الگ کیٹیگری، انسان کی الگ کیٹیگری۔ اب آدم کو جب بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا، تو ابلیس کا جھکنے کا کیا سوال ہے؟ تو پیاری بہنوں، ابلیس جو ہے وہ جنوں کا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جنوں کو اللہ نے جو بنایا ان کو بھی با اختیار بنایا ہے، اور وہ بڑا عبادت گزار تھا، اور فرشتے تو ہیں ہی عبادت گزار۔ تو یہ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، رہنے لگا تھا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا تمام کے تمام کو جھک جانے کا، تو وہاں ابلیس بھی تھا، تو نیچرلی اس کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوتا تھا۔ اللہ نے اے فرشتوں تم سجدہ کرو یہ نہیں بتایا تھا نا، آدم کے سامنے جھک جاؤ کہا تھا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں میں کہ اگر آپ کی بچی چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی غریب کی بچی کو آپ لے آتے ہیں تاکہ وہ بچی آپ کی بچی کے ساتھ کھیلے بھی اور اس کے چھوٹے موٹے کام کر کے بھی دے دے، اگر اس طرح کوئی چھوٹی سی بچی کو آپ کی بچی کے لیے، اس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے اگر رکھ لیتے ہیں، تو وہ بچی کے ساتھ، آپ کی بچی کے ساتھ وہ بچی بھی رہنے لگتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز آپ کی بچی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں تو اسے نظر انداز نہیں کرتے، بلا کر اسے بھی دیتے ہیں، گویا کہ وہ بھی آپ ہی کی بچی ہے۔ تو اس طرح وہ بچی آپ کی بچی میں گھل مل جاتی ہے، اور جب آپ کو یہ حکم دیں گے کہ وہ اٹھا کر لاؤ یا وہ کام کرو یا کھانا وہ چیز نہیں کھانا، اگر آپ کی بچی کو بولیں گے تو نیچرلی وہ اس بچی پر بھی تو ہوگا نا۔ تو اسی طرح فرشتوں کے سامنے اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن ابلیس بھی شامل تھا اس میں، تو فرشتے تو جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو اس کا وہ بڑائی کون سی بڑائی تھی، کیا بڑائی تھی، اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، یہ ذکر اور ایک جگہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تجھے کون سی چیز سجدہ کرنے نہیں دی سو، تو کئی کو سجدہ نہیں کریا سو، تو اس طرح تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب یہ سوال کرتے ہیں رب العالمین، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے بنایا، آگ سپیریئر ہے مٹی سے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ دوسری جگہ آتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت، یعنی جو بھی جتنا بھی جیسا بھی چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس، اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ تو یہاں دیکھیے ابلیس نے انکار کیا ہے نا، ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ اس کا سردار، وہ تمام جنوں کا سردار تھا اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ جو آیا ہے یہ انہی جنوں کی نسلوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین سے انسان مراد لینے کی بات نہ ہو وہاں شیاطین جن ہی مراد ہوتے ہیں۔ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں تھا۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے والا، چھپانے والے کو۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے اسی موجود تھی جو سرکش اور نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا۔ تو بہرحال ابلیس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو، اب حوا کو کیوں بنایا وہ تفصیل یہاں نہیں ملتی، کسی اور جگہ ملتی ہے، اب ہم وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں وہ دعا کی طرف آنا ہے۔ تو آدم اور حوا کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، حالانکہ دنیا میں بھیجنے کے لیے، دنیا میں خلیفہ بنانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا، لیکن آدم کو جنت میں کیوں رکھا؟ یہ ایک سوال آتا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ تو پیاری بہنوں آپ سوچئے، جب آپ کو کوئی کمپٹیشن رکھا جاتا ہے کوئی چیز کا، اب مثال کے طور پر یہ پروگرام ہو رہا ہے ہی GIO کی طرف سے، گرلز اسلامک آرگنائزیشن، جماعت اسلامی کے ونگ کی طرف سے، تو یہ بچیوں سے خطاب کر کے میں کہتی ہوں کہ بچیوں کو اگر کوئی رننگ ریس یا کوئی چیز رکھی جائے کمپٹیشن کے لیے، اور کمپٹیشن شروع ہونے سے پہلے انہیں پرائز دکھا دیا جائے کہ دیکھو یہ جیتے تو فرسٹ پرائز یہ والا ہے،
اتنا بھاری پرائز دکھایا جائے تو جو نہیں جانا چاہتی بچی وہ بھی خواہش کرے گی کہ کوشش تو کر لوں، مل گیا تو مل گیا، تو آئے گی نا۔ تو اسی لیے آدم اور حوا کو اللہ رب العزت نے دنیا میں امتحان کو بھیجنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ تم اس دنیا میں جیتو گے، پاس ہوگے تو تمہیں یہ والا انعام ملے گا، اور وہ جنت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو جو چاہتے ہو کھاؤ۔ اب یہاں امتحان لینا تھا آدم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین، کہ جس بڑے کام کے لیے، خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے دنیا میں، وہ خلافت کے لیے جو صبر کی، جو فرمانبرداری کی، جو اطاعت کی ضرورت ہے، جو عزم کی ضرورت ہے، وہ عزم آدم میں ہے یا نہیں، یہ دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ اب یعنی خلیفہ کا پوسٹ دینے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کے غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، تاکہ انہوں کس کی طرف رجحان ہوتا ان کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ اب یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے وہ درخت کون سا بھی ہو، ایک طرف اشارہ کر دیا۔ اب مثال کے طور پر بچہ شریر رہتا ہے اور آپ اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ کر جاتی ہیں تو تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھ پورے گھر میں کہاں کھیلتے سو کھیل، وہ دیکھ اس کی طرف نہ جانا، وہ کون سے ایک شوکیس میں کوئی نازک چیزیں اگر کانچ وغیرہ کے رکھتے ہیں، پھٹنے کا خوف ہے تو آپ اشارہ کر دیتے ہیں دیکھ بیٹا ادھر ایک نہیں جانا، تو کیا دوسرا استعمال کرتا ہے سو کر۔ لیکن انسان کا نیچر ہے جو نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں وہی کام کی طرف انسان جاتا ہے۔ وہ بچہ دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا، اس کی نگاہ صرف وہی چیز پر ہوگی جسے اس کی ماں نے روکا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کا رخ نہ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کرو گے تو ظالموں میں ہوگے۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس درخت میں کوئی خرابی تھی، اس سے آدم حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، نہیں، اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ شیطان کے اکسانے کے مقابلے میں کس حد تک اللہ کے حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کو انتخاب کرنا کافی تھا، سلیکٹ کرنا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام کا ذکر یا اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ سوٹیبل تھا، کیونکہ یہ انسان کو ذہن نشین کرانا تھا کہ تمہارا جو ہیومینٹی کا مرتبہ ہے اس لحاظ سے جنت ہی تمہارے لیے سوٹیبل مقام ہے، لیکن شیطان تمہیں بہکا کر اس جنت سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا دنیا میں، تم اس سے بچ کر میری اطاعت کرو گے تو دیکھو تمہیں یہ انعام ملے گا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں رکھا تھا۔ تو بہرحال آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ اب جب اس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے اور شیطان نافرمان بن گیا، انکار کر دیا، تو دوسری جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دور ہو جا میری نظروں سے، نکل جا جنت سے، تو ملعون ہے، تو لعنت زدہ ہے، اس طرح کی بات آتی ہے۔ اب اسے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کو دیا تھا۔ پھر شیطان جنت میں کیسے آیا، کیسے اکسایا، یہ بھی سوال اکثر بچیوں کو ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کسی گھر میں تھے، کسی وجہ سے آپ کا اور آپ کے گھر کے مالک کا کرائے پر تھے، آپ کے مالک کا اور آپ کا نہیں بنا، یا کرائے میں کوتاہی ہوتی تھی، یا کیا وجہ تھی کہ اس نے آپ کو گھر سے نکل جانے کا وارنٹ دے دیا اور آپ نے بھی کیس کر دیا، تو اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا اور اس نے آپ کے سامان گھر کے باہر پھینکے اور آپ کو اللہ نہ کرے ایک مثال دے رہی ہوں میں، کسی کو گھر سے باہر نکال دیا، ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا، باہر نکلو، سامان پورا باہر نکال کر پھینک دیا، اس طرح کا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہو گیا کسی کا سمجھو۔ پھر اس نے وہ پورا گھر بہت گندا رکھے تھے، کیا تھا وہ معلوم نہیں، اس کے بعد اس گھر کو پورا پاک صاف کر کے اس نے کسی دوسرے کو کرائے پر رکھا۔
اور اگر وہ جو نیا کرایہ دار ہے وہ کرایہ دار اور جو نکلا ہے وہ کرایہ دار میں کوئی دوستی ہے، کوئی رشتہ داری ہے، تو وہ جو ذلیل کر کے نکالا گیا تھا اس کو، وہ اس اپنے دوست کو، اپنے کزن کو ملنے کے لیے وہ گھر میں تو جا سکتا ہے نا، وہ مالک کا کوئی اختیار نہیں چلتا نا، وہاں جا سکتا ہے نہیں. تو اس طرح جنت سے شیطان کو نکال تو دیا گیا تھا، لیکن آدم سے ملنے آنا جانا کرتا تھا، لیکن رہنے کی جگہ شیطان کے لیے وہاں نہیں تھی. تو اس طرح وہ آتا جاتا دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، اس درخت کی ترغیب دے کر، اب کیا ترغیب دیا تھا یہاں نہیں ہے، یہ وہ سورہ اعراف میں آتا ہے شاید، تو اور بہت دوسری جگہوں پر آتا ہے، ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. اب کیا ترغیب دیا؟ اس نے خیر خواہ بن کر آیا. پیاری بہنوں، آپ ہمیشہ دیکھیے شیطان انسانوں میں کا شیطان میں نے آپ کو بتایا نا، شیطان ایک پرسنالٹی نہیں ہے، شیطان ایک کوالٹی ہے جو جنوں کے اندر رہتے ہیں. شیطان جن و انس کا مطلب انسانوں کے اندر بھی وہی شیطانیت آ جائے تو وہ شیطان انس ہوتے ہیں. جب برائی کا حکم دیں، جو اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں، تو کوئی بھی رشتہ ہو وہ شیطان بن جاتا ہے اس وقت. اب مثال کے طور پر سیدھی سادی شادی کرنا چاہتا ہے بیٹا، باپ نہیں، اتنا پڑھایا تجھے، میں بھاری جہیز لوں گا، بھاری جوڑا لوں گا، بھاری شادی کروں گا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اتنے لاکھ کا ہونا، اتنی گاڑی ہونا، اس طرح کا پریشر بیٹے پر ڈالے گا تو اس وقت وہ باپ نہیں، شیطان باپ رہے گا، شیطان انسان رہے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اپنے بیٹے کو بھڑکائے گا. تو بہرحال انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی شیطان ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا کا مطلب یہاں وہی جنوں نے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. تو جو بھی ہمیں برائی پر اکساتا ہے وہ خیر خواہ بن کر آتا ہے. جن اگر اوریجنالٹی میں آئے تو ہم لاہور پڑھ کے اسے بھگانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہمدرد خیر خواہ بن کر آتا ہے. تو دوسری جگہوں میں جو ایکسپلینیشن ہے اس کا، تو وہ آدم اور حوا کے پاس آیا اور درخت کی ترغیب دیا کا مطلب وہ درخت کے بارے میں، درخت کا پھل کھانے کے لیے اکسایا اور کہا اللہ تم نے کیا واسطے روک رہا ہے معلوم؟ یہ درخت کا پھل نہیں کھانے کے واسطے، اگر تم یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہیں نصیب ہو جائے گی. تو پیاری بہنوں، آدم علیہ السلام کو جنت اتنی پسند آئی تھی، آنے والی چیز تھی نا وہ جنت، اتنی پیاری تھی. تو آدم علیہ السلام اس جنت سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. جب اس نے اکسایا اور یہ قسم کھا کر کہا میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کھا کر تو دیکھو، تم فرشتے ہو جاؤ گے. تو جب اس نے اس طرح ورغلایا تو اس کے دھوکے میں، اس کے فریب میں، اس کی باتوں کے جھانسے میں آ گئے آدم اور حوا، اور اس طرح انہوں نے وہ پھل کھا لیا. تو بہرحال یہاں وہ تفصیل نہیں ہے، یہاں صرف اتنی بات بتائی گئی کہ ان دونوں کو اس درخت سے ترغیب دے کر ہماری حکم کی پیروی سے شیطان نے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. پہلے کیا تھے؟ جنتی لباس پہنا ہوا تھا، ان کی شرم کے حصے چھپے ہوئے تھے، ان کو ایک دوسرے سے شرم کا احساس معلوم ہی نہیں تھا. تو جیسے ہی نافرمانی ہوئی اللہ کی، جیسے ہی شیطان کی باتوں میں وہ آئے، تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے جسم سے کپڑے اتروا دیا. جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، تو ایک دوسرے کے شرم کے حصے دیکھ کر ایک دوسرے کو شرم آنے لگی اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، ایک اور جگہ ہے. تو پیاری بہنوں، سب سے بڑا مارل جو ہے آدم اور حوا کے اور شیطان کے اس واقعے میں، کہ انسان کو سب سے پہلے شیطان جو اٹیک کرتا ہے وہ ہمارے جسم کے کپڑوں پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے سطر پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے سطر کو کھولنا چاہتا ہے. یہ ایک مرتبہ ہم فیشن کے نام پر، چھوٹی بچی پہنیں دے اس طرح کے نام پر، یا کسی بھی سوچ سے شیطان کے ورغلے میں آ کر ہم نے بچوں کے کپڑے شارٹ کر دیے، ان کے جسم کے حصے دکھانا شروع کر دیے، تو اس کے بعد وہ آرام سے شیطان کی بندی، شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. بندی سب سے زیادہ ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں جس میں شرم و حیا زیور ہے ہمارا، اور پورا سطر ہمارا چھپانے والی چیز عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کا کیا اوپر کا جو ہڈ رہتا ہے وہ ہتھیلی کے پاس کا، وہاں سے اور پاؤں کے ٹخنوں تک
اس کے سوا پورا جسم چھپانے کا ہے ہمارا. تو اگر ہمارا وہ سطر ایک مرتبہ ہم نے کھول دیا تو پھر اس کے بعد شیطان کو آسان ہو جاتا ہے ہمارے اوپر مسلط ہونے کا اور ہمیں اپنی غلامی میں لینے کا. تو یہ بہت احتیاط رکھنا ہے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، اور انہیں خاص سطر کو چھپانے کی شروع سے عادت ڈالنی ہے. ان کے اندر کا جو شرم کا مادہ جو فطری ہے اسے نکالنا نہیں ہے، کیونکہ آدم اور حوا جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھیں فطری شرم تھی، مٹی میں کلا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شرم کو، وہ شرم کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے تھے. یہ ذکر کسی اور جگہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی آدم اور حوا ابلیس کے دشمن، ابلیس آدم اور حوا کے دشمن، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. بنایا ہی انسان کو دنیا کے لیے تھا، لیکن اب یہاں ناراض ہو کر آدم اور حوا کو اور ابلیس کو تو نکالنا ہی نکالا ہے، تو یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نکالا. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. یہاں سورہ بقرہ میں یہ ذکر ملتا ہے جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں یہ بات آتی ہے. اب وہ کون سے کلمات سیکھے تھے، وہ کیا ہوا تھا، اب وہ ذکر ہمیں تفصیل سے ملتا ہے سورہ آراف میں. ٹھیک ہے. اب سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 23، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مختصر طور پر جو ذکر کرتے ہیں آدم اور حوا کی تخلیق کا، وہ انداز الگ ہے ایک دم جو سورہ بقرہ میں ہے. اب دیکھیے سورہ بقرہ کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اب سورہ آراف میں یہی دونوں کا ذکر کس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق تمہیں پیدا کرنے کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. تو رب العزت نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ تو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. تو اللہ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، جو خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں. تو تب ابلیس نے بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک. فرمایا جا تجھے مہلت ہے. پھر بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، کتنا بڑا بلیمنگ ہے. دیکھیے تو جو اپنی غلطی نہ مان کر دوسرے پر بلیم کرتا ہے وہ شیطانی حرکت ہے، وہ شیطانی چال ہے، یہ سمجھنا ہے. آج بچوں میں آ گئی ہے. وہ پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سچی گواہی دیتے ہی سمجھ کر کو کورٹ میں بلایا جاتا تھا. چھوٹے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے کر کو. آج یہ جو موبائل کا ٹی وی کا کارنامہ یہ ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھوٹ بولنا آسانی کے ساتھ سیکھ ہی نہیں گئے بلکہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. جب بچوں میں کوئی غلطی ہوتی ہے، ایک دوسرا دو بچے اگر رہتے ہیں تو جھگڑا تو ہوتا ہے، رو کر آتے ہیں تو جو سب سے پہلے غلطی کرتا ہے، جس کی غلطی رہتی ہے وہ روتا ہوا آتا ہے. جو دوسرے بچے کو مارتا ہے، دوسرے بچے کا چیز چھینتا ہے، دوسرے بچے پر ظلم کرتا ہے، وہی سب سے پہلے روتے ہوئے آتا ہے ماں کی پیٹی لینے کے لیے اور کہتا ہے میں چوپ بیٹھا تھا، انہیں ایسا بولے انہیں ایسا کرے. تو یہ جھوٹ جو دوسروں پر بلیم کرنا ہے یہ شیطانی چال ہے. تو اس نے کہا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. اب اللہ شیطان کو گمراہی میں مبتلا کیا، یہ کہتا ہے ابلیس. کیا وجہ؟ میں پہلے بہت عبادت گزار تھا، تو مجھے آدم کے سامنے سجدہ کرو کر کو بولنے سے نہ میں نافرمانی کریا تو یہ بلیم کسے کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، سیدھی راہ پر تیرے بندوں کو چلنے نہیں دوں گا. اس کی گھات میں، یعنی گھات کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں انسان کی نظر نہ جائے اور وہ اس پر اٹیک کر دے. تو آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. تو رب العزت نے فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تجھے فالو کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. پھر اللہ نے فرمایا اور اے آدم
تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو. اتنا سب کچھ وہ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہی کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، یہ جنت سے نکال دیا، زمین پر اتر جا، چلے جا، یہ سب بولا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اب یہاں اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو چاہے تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا. اب یہ مثال میں نے آپ کو دی تھی نا وہ گھر کی، تو یہ آنا جانا کر سکتا تھا لیکن جنت میں ٹھکانا اس کو نہیں تھا. تو وہ کیا کریا، ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے جو چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دیں. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر کہا تھا ان سے کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. یہ ترجمہ ہے قرآنی آیتوں کا، یہ میں آپ کو سمجھا نہیں رہی، یہ ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی ان آیتوں میں کرتے ہیں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. اپنا جو مقصد تھا اس کو ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. اب یہاں وہ تفصیل کے ساتھ بات آئی ہے. پھر تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو دونوں بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو پیاری بہنوں، سورہ بقرہ میں جو یہ واقعہ ذکر ہوا ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اور جیسے ہی ان کے دونوں کے سطر کھل گئے، دونوں کے جسم ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے، تبھی ریئلائز کر لیا آدم علیہ السلام نے کہ میں بہت بڑی غلطی کیا، شیطان کی باتوں میں آ کر میں نے وہ پھل نہیں کھانا تھا، کھا لیا. اتنا پچھتاتے ہیں، اتنا پچھتاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، لیکن ان کو دعا مانگنا نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ سکھاتا تھا تو نہ آتا تھا، تو رونے لگے لیکن ان کو اپنے دل کی حالت کا ایکسپریشن یہ کیسا ایکسپریس کرنا نہیں معلوم ہو رہا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے چند کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے. یہ والی بات سورہ بقرہ میں آتی ہے. تو اب یہاں کیا ہے، تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے. کب بول اٹھے؟ جب اللہ نے سکھایا تو نہ بول اٹھے، تو بول اٹھے یہ دعا ربنا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی دعا. تو اس طرح کی دعا مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو اے ہمارے رب، اگر تو نے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا، اگنور نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اس میں سورہ اعراف میں اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب یہاں آدم علیہ السلام کو معاف کر کے، آدم اور حوا کو معاف کر کے عزت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا. شیطان کو، ابلیس کو پھینکا گیا زمین پر لعنت زدہ کر کے، اور فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص وقت تک، خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. یعنی اسی زمین میں تمہیں ٹھہرنا ہے، اسی زمین میں تمہارے جینے کا سارا سامان ہے، زندگی کا سامان ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. تو یہ بات ابلیس، آدم اور حوا کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی. تو اب اس سے مورل کیا ملتا ہے؟ جب بھی کوئی خلاف شریعت، اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف جو کوئی بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بھلا وہ باپ ہو، بھلا وہ بھائی ہو، بھلا وہ ماں ہو، بھلا وہ بچے ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کے خلاف جو بات جس کے زبان سے نکلتی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب میرے خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہی کا روپ ڈھال کر آئے ہیں لیکن یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے. میرا خیر خواہ تو میرا رب ہے. تو شیطان ہمیشہ خیر خواہ بن کر آتا ہے، فرینڈز کے روپ میں آتا ہے. برائی خیر خواہی کے خیر خواہی کے انداز میں آئی تو سمجھ لو دوسرا شیطان کا پہلا وار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمارے کپڑوں کو اتروانا ہے، کبھی فیشن کے نام سے، کبھی کم عمری کے نام سے، کبھی ماڈرن بننے کے نام سے. تو اس طرح یہ باتوں سے ہمیں بچنا ہے، اور جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنا ہے. ایسا نہیں ایو اب نماز پڑھتی ہوں نا تب کر لیں گے، نہیں. جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نہیں کرنا تھا، میں نے غلطی کر دی. تو اس طرح کی غلطی کبھی ماں باپ کے ساتھ سلوک میں ہوتی ہے،
کبھی استاد کے ساتھ سلوک میں ہوتی ہے، کبھی بھائی بہنوں میں ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کا جو ناحق کا جو ہم حق جو ہے اس کے خلاف جب ہم کرتے ہیں تو وہ غلطی ہوتی ہے نا۔ تو جب غلطی ہوئی اور ہمارے دل کو لگا کہ میں نے غلطی کی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے جھکنا ہے، پشیمان ہو کر، نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہمارے اندر ندامت ہونا، چونکہ وہ کلیوں پر، گالوں پر جو ہاتھ مار لیتے ہیں نا، وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور مجھے معاف کرنے والا نہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو توبہ کرنا، اور یہ سخت ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہ پکے عہد کے ساتھ توبہ کرنا، اس کے بعد نہیں کرتی میں، ہو جاتی ہے پھر وہ، اگر وہ ہو گئی پہلے سے پری پلان کر لے کو ایسا بول دینے کے بعد ہوگی تو یہ پرواہ نہیں، پہلے ہی سخت اس کے ساتھ وعدہ کرنا کہ آئندہ ایسا نہیں کرتی، اللہ یہ بار معاف کر دے۔ پیاری بہنوں، یہ کلمات جو اللہ نے سکھائے وہی اللہ تعالیٰ ہر بندے اور بندی کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ یا اس کے رشتہ دار اسے کافر، کرسچن، یہودی، عیسائی، مسلمان جو بھی رکھنا ہے ان کے طریقے سے رکھ لیتے ہیں۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے ہر بچہ۔ تو یہاں جو ہے یہ بتایا گیا، اب دیکھیے ہمارے اندر جو فطرت اللہ نے رکھی ہے وہ اسلام ہی کی فطرت ہے۔ اب میں مثال آپ کو بتاؤں، اب ایک بچہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی چیز لے کر شرارت کر رہا تھا، کوئی چیز گر گئی، کوئی چیز قیمتی چیز پھوٹ گئی، اب ماں کہیں مار نہ دے، ماں کے ڈر سے رونے لگتا ہے، لیکن معافی مانگنا نہیں آتا، ایک سا روتا 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 رہتا ہے۔ ماں کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور کہتی ہے ماں ساری بول، معاف کرتی ہوں، ساری بول، خود ساری سکھاتی ہے۔ اب وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے سوری کہتا ہے تو وہ لپٹ لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آدم اور حوا کا رونا اللہ کو دیکھا نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب ان دونوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور ایک نبی بنا کر، ایک پیغمبر بنا کر آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا۔ تو آدم علیہ السلام کو کیا کیا شرف ہے؟ سب سے پہلے انسان، دوسرے مسلمان، تیسرے پیغمبر، خلیفہ، یہ سارے تمغے، یہ سارے شیلڈ سے طرح سارے ٹرافیز آدم علیہ السلام کو ملتے ہیں۔ پیاری بہنوں، انسان، شیطان، رحمان اور حیوان، یہ 4 کیٹیگری کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں شعر کے روپ میں بتایا ہے۔ وہ شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ شاعر کہتا ہے، نہ ہو جس سے کبھی غلطی، نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے پیج پر پوچھ لینا، یہاں کیونکہ انٹریکشن نہیں ہے ہمارا، میں بولی تو آپ جو بھی بات کر سکتے ہیں میں نہیں سن سکتی، تو آپ کی جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ مجھے فون کال کرنے کے بجائے میسیج کر دینا، میسیج کے ذریعے سے میں انشاءاللہ آپ کی ڈاؤٹس کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔